अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल्ला फैज़ान फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक करामती दरगाह की ज़ियारत करने वाले हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दरगाह मौजूद है। ये दरगाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इस वीडियो में हम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पूरे दरगाह की ज़ियारत करेंगे और हज़रत की हिस्टोरी और करामत के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन नादरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। आइए दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। दोस्तों, हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार हिंदुस्तान में 19वीं और 20वीं सदी के मशहूर और बड़े औलिया किराम में होता है। बाबा ताजुद्दीन का सिलसिला नसब हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में फुज़ैल महदी अब्दुल्ला अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और जनूबी हिंद के साहिली इलाके मद्रास में क़याम किया। हज़रत फुज़ैल महदी अब्दुल्ला के दो साहबजादे हसन महदी जलालुद्दीन, हसन महदी रुकनुद्दीन भी उनके साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। हज़रत बाबा ताजुद्दीन हसन महदी जलालुद्दीन की औलाद में से हैं। बाबा ताजुद्दीन के दादा का नाम जमालुद्दीन था। बाबा साहब के वालिद का नाम बदरुद्दीन महदी था, जो सागर डिपो के सूबेदार थे। बाबा साहब की वालदा का नाम मरियम भी था। मशहूर है कि आप अपनी पैदाइश के वक्त नहीं रोई थीं, इसलिए इन्हें मुर्दा समझकर घूरे पर डाल दिया गया, इसीलिए इन्हें घूरन बीबी भी कहा जाता था। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले ही आपकी वालदा मरियम बी ने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 14वीं रात है और चाँद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। चाँद की रोशनी फैली हुई है कि अचानक चाँद आसमान से गेंद की तरह लुढ़क कर उनकी गोद में आ गिरा और दुनिया उसकी रोशनी से रोशन हो गई। इस ख्वाब के कुछ दिनों के बाद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई और यूँ इस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई। आम रिवायत के मुताबिक बाबा ताजुद्दीन 5 रजब हिजरी 1277 मुताबिक 27 जनवरी सन 1861 को पैदा हुए। आपकी पैदाइश सोमवार के दिन फजर के वक्त नागपुर के एक गांव कामटी में हुई। दोस्तों, आम बच्चों की तरह बाबा ताजुद्दीन पैदाइश के वक्त रोए नहीं, बल्कि आपकी आंखें बंद थी और बदन साकित था। ये देखकर वहां मौजूद औरतों को सुबह हुआ कि शायद बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। चुनांचे उस जमाने के मुताबिक किसी चीज़ को गर्म करके पेशानी और तलवों को दागा गया। अब बाबा ने आंखें खोली, रोए और फिर खामोश होकर चारों तरफ देखने लगे। बाबा ताजुद्दीन की उम्र अभी 1 बरस थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया और जब आप 9 साल के हुए तो आपकी वालदा का साया भी सर से उड़ गया। माँ बाप के इंतकाल के बाद नाना नानी मामू ने आपको पाला पोसा। 6 साल की उम्र में आपको मदरसा में दाखिल कर दिया गया था। एक दिन क्लास में बैठे सबक पढ़ रहे थे कि उस ज़माने के एक वली अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में आए और उस्ताद से कहा कि ये लड़का पढ़ाया है, इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में बाबा ताजुद्दीन को पढ़ने के अलावा कोई दूसरा शौक़ ना था। आप खेलने कूदने के बजाय तन्हाई में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। 15 साल की उम्र तक आपने नादरा, कुरान पाक, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम पाई। एक मर्तबा नागपुर की नदी में बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया और इस सैलाब में बाबा साहब के घर का भी पूरा सामान बह गया। चीज़ों की कमी और पैसों की ज़रूरत की वजह से बाबा ताजुद्दीन ने फ़ौज में मुलाजमत शुरू कर दी। आप नागपुर की रेजिमेंट नंबर 8 मद्रास पलटन में शामिल हो गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। कुछ दिनों बाद
بابا صاحب کو ساگر میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ بابا تاج الدین کے نواسے قلندر بابا اولیاء لکھتے ہیں کہ بابا تاج الدین فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ساگر ڈپو میں تعینات کیے گئے تھے۔ رات کے 9 بجے گنتی سے فارغ ہو کر بابا داؤد مکی کی مزار شریف پر تشریف لے جاتے۔ وہاں صبح تک مراقبہ اور مشاہدہ میں مصروف رہتے۔ آج صبح سویرے پریڈ کے وقت ڈپو میں پہنچ جاتے۔ یہ مشغلہ پورے 2 سال تک جاری رہا۔ 2 سال بعد بھی ہفتہ میں 1-2 بار ان کے یہاں حاضری ضرور دیا کرتے تھے۔ جب تک ساگر میں رہے اس معمول میں فرق نہیں آیا۔ کامٹی میں بابا تاج الدین کی نانی کو جب اس بات کی خبر ملی کہ نواسہ راتوں کو غائب رہتا ہے تو خیال آیا کہ شاید آپ بری صحبتوں کا شکار ہو کر بے راہ ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر نانی صاحبہ ساگر جا کر ٹھہری تاکہ یہ معلوم کریں کہ نواسہ راتوں کو کہاں رہتا ہے۔ نانی نے اس خبر کو سچ پایا کہ نواسہ رات کو کہیں جاتا ہے۔ ایک رات کہیں باہر رہ کر صبح بابا صاحب گھر آئے تو نانی نے ناشتہ سامنے رکھا۔ بابا صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس جواب سے نانی زیادہ فکر مند ہوئی اور پکا ارادہ کر لیا کہ رات کو نواسے کا پیچھا کریں گی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ رات کو جب بابا صاحب ویرانے کی طرف روانہ ہوئے، نانی بھی نظر بچا کر چپکے پیچھے ہو لی۔ دیکھا کہ نواسہ ایک مزار کے اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اندر جا کر دیکھا تو بابا صاحب ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ نواسے کی عبادت و ریاضت میں حد درجہ مستغرق دیکھ کر نانی صاحبہ کے دل کا بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے بابا صاحب کو بہت دعائیں دی اور خاموشی سے واپس چلی آئیں۔ بابا صاحب صبح کو نانی کے پاس آئے تو ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ نانی صاحبہ نے ناشتہ پیش کیا تو بابا صاحب نے پتھر دکھاتے ہوئے کہا کہ نانی میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بابا صاحب نے پتھروں کو یوں کھانا شروع کر دیا جیسے کوئی مٹھائی کھاتا ہے۔ نواسے کی یہ کیفیت دیکھ کر نانی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دھیرے دھیرے بابا تاج الدین کی طبیعت میں استغراق پیدا ہونے لگا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بابا صاحب کی زندگی کے اگلے دور کی بنیاد ڈالی۔ بابا صاحب کی ڈیوٹی افلحے کے ذخیروں پر لگائی گئی تھی۔ ایک رات 2 بجے جب بابا صاحب افلحے کے ذخیرے پر پہرا دے رہے تھے، انگریز کیپٹن اچانک معائنے کے لیے آ گیا۔ بابا صاحب کو اچھی طرح پہرا دیتے دیکھ کر واپس ہوا تو کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی مسجد کے پاس سے گزرا۔ مسجد کا صحن چاندنی رات میں صاف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن نے دیکھا کہ وہ جس سپاہی کو پہرا دیتے دیکھ کر آیا ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ صحن مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سپاہی کو ڈیوٹی سے غفلت برتتے دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا۔ وہ افلاح خانے پر واپس آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر سپاہی پکارا۔ کیپٹن آگے بڑھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپاہی بابا صاحب اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کچھ کہے بغیر اس نے مسجد کا رخ کیا جہاں وہ سپاہی کو نماز میں مشغول دیکھ چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بابا صاحب اسی طرح محویت کے عالم میں عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ ایک بار پھر تصدیق کے لیے افلاح خانے پہنچا تو بابا صاحب کو ڈیوٹی پر موجود پایا۔ دوسری بار مسجد جا کر دیکھا تو وہی منظر سامنے تھا۔ دوسرے روز اس نے اپنے بڑے افسر کے سامنے بابا صاحب کو طلب کر کے کہا کہ ہم نے تم کو رات 2 جگہ دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خدا کا کوئی خاص بندہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ سرکاری وردی اور دوسرا سامان کیپٹن کے سامنے لا کر رکھا اور اپنے مخصوص مدراسی لہجے میں فرمایا، لو جی حضرت، اب 2 نوکریاں نہیں کرنی جی حضرت۔ یہ کہہ کر بابا صاحب جذب و جلال میں فوجی احاطے سے باہر نکل آئے۔ جب بابا صاحب کے رشتہ داروں کو یہ اطلاع دی گئی کہ بابا صاحب پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے اور انہوں نے
اپنی نوکری چھوڑ دی ہے۔ نانی بیتاب ہو کر ساگر آئیں اور یہ دیکھا کہ نواسے پر بے خودی طاری ہے۔ وہ بابا صاحب کو کامٹی لے گئیں اور دماغی مریض سمجھ کر ان کا علاج شروع کیا، لیکن کوئی مرض ہوتا تو علاج کارگر ہوتا۔ 4 سال تک بابا تاج الدین پر جذبہ استغراق کا شدید غلبہ رہا۔ لوگ ان کو پاگل اور بدحواس سمجھ کر چھیڑتے اور تنگ کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجذوبانہ کیفیات میں ہوش کے اشارے اور ولایت کا رنگ دیکھ کر بابا صاحب کا احترام کرتے تھے۔ ناظرین، اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ بابا تاج الدین نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر کتابوں کے مطالعے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس عالم رنگبو میں آپ کا پیر و مرشد کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی 2 ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف قربت اور نسبت ثابت ہے۔ ایک سلسلہ قادریہ کے حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سلسلہ چشتیہ کے بابا داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وہی بزرگ ہیں جو بابا صاحب کے زمانہ تعلیم میں مدرسے آئے تھے اور استاد کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ لڑکا بابا تاج الدین پڑھایا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ قادری کا مزار کامٹی اسٹیشن کے پاس ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں بابا تاج الدین حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ کے سجادہ نشین کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے وصال کا وقت قریب آیا تو بابا تاج الدین کے پاس آئے۔ اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے چند گھونٹ پی کر باقی بابا صاحب کو پلا دیا۔ بابا داؤد مکی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے خلیفہ تھے اور خواجہ شمس الدین ترک کو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے خلافت ملی تھی۔ بابا داؤد مکی مرشد کے حکم پر ساگر آئے اور یہیں وصال فرمایا۔ ان کا بظاہر کوئی خلیفہ نہ تھا۔ بابا داؤد کے وصال کے کوئی 400 سال بعد جب بابا تاج الدین فوجی ملازمت کے سلسلے میں ساگر گئے تو آپ نے بابا داؤد مکی کے مزار پر تقریباً 2 سال ریاضت و مراقبے میں گزارے۔ روایت کے مطابق یہیں بابا صاحب کو چشتیہ نسبت اویسیہ طریقے پر منتقل ہوئی۔ اویسیہ نسبت وہ نسبت یا رابطہ ہے جس کے تحت سالک کو کسی بزرگ کے روح سے فیض حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسا فیض جو مرشد کے جسمانی طور پر سامنے نہ رہتے ہوئے بھی اسے منتقل ہو۔ یہ وہی نسبت ہے جس کے تحت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم اور فیض حاصل ہوئے تھے۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے تھے کہ بابا تاج الدین کو حضرت عبداللہ شاہ کی قربت حاصل ہوئی تھی اور نسبت چشتیہ بابا داؤد مکی کے مزار پر منتقل ہوئی تھی، لیکن بابا صاحب کی تعلیم و تربیت خود جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی اور حضرت اویس کرنی نے کی ہے۔ اور بابا صاحب کو ہر سلسلے کے اکابر اولیاء اللہ کی ارواح سے فیض حاصل ہوا ہے۔ بابا تاج الدین کے کئی ارشادات میں اویسیہ فیضان کی طرف اشارہ موجود ہے۔ بابا صاحب اپنی ولایت کے رنگ اور نسبت کو اکثر یہ کہہ کر بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہمارا نام تاج الدین ہے، تاج معین الدین ہے۔ بابا صاحب یہ بھی فرماتے کہ ہمارا نام تاج الاولیاء، تاج الملت والدین، شہنشاہ حفظ اقلیم سید محمد بابا تاج الدین ہے۔ دوستوں، فوج کی نوکری کو چھوڑنے کے بعد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کامٹی میں رہنے لگے تھے۔ اسی زمانے میں جذب و بے خودی عروج پر تھی۔ لوگ آپ کے استغراق کو پاگل پن سے تعبیر کرتے، لیکن کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی بنا پر لوگوں میں آپ کی شخصیت ایک صاحب کرامت اور صاحب فیض کی حیثیت سے ابھرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پریشان حالوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے گرد رہنے لگا۔ لوگ ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے اور اپنی مشکلات بیان کرتے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ رات دن ایک ہو گیا۔ ایک روز بابا تاج الدین نے فرمایا، لوگ ہمیں
بہت پریشان کرتے ہیں، اب ہم پاگل جھوپڑی چلے جائیں گے۔ چنانچہ خود بخود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو ناگپور کے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ تاریخ 26 اگست سن 1892 تھی۔ بابا صاحب نے اس پاگل خانے کو ولی خانے میں تبدیل کر دیا اور جلد ہی پاگل خانے کے منتظمین اور ڈاکٹر سمجھ گئے کہ پاگل خانے میں آنے والی یہ ہستی کوئی مقبول بارگاہ الہی ہے۔ پاگل خانے کے چیف ڈاکٹر عبدالحمید اور ڈاکٹر کاسی ناتھ راؤ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کے بستر کی صفائی اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام بھی خود کرتے تھے۔ پاگل خانے کے قیام کے زمانے میں بابا تاج الدین پر جذب و استغراق کا غلبہ کم ہو گیا اور اکثر شعوری حالت میں رہنے لگے۔ شعوری حالت میں بھی ان سے اس تواتر اور تسلسل سے کرامت کا ظہور ہوتا تھا کہ گویا ان کے نزدیک خرق عادت نہیں بلکہ معمول ہے۔ ایک شام مقررہ وقت پر بابا تاج الدین کو ان کے کمرے میں پہنچا کر کمرے میں تالا بند کر دیا گیا اور پاگل خانے کا صدر دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اگلی صبح محافظ نے صدر دروازہ کھولا تو بابا تاج الدین باہر سے اندر آنے کے لیے کھڑے تھے۔ محافظ بابا صاحب کو باہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فوراً منتظمین اور ڈاکٹر کو اطلاع دی۔ وہ لوگ فوراً آئے اور بابا تاج الدین کو ساتھ لے کر ان کے کمرے کے پاس پہنچے۔ کمرے کا دروازہ پہلے ہی سے تالا بند تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ بابا تاج الدین ایک عام آدمی نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی عقیدت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس غیر معمولی واقعے کا چرچا پورے ناگپور میں عام ہو گیا۔ پھر تو لوگ جوگ در جوگ زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ اس کے بعد بابا صاحب اکثر صبح کے وقت باہر تشریف لاتے اور اپنے کمرے کے پیچھے لان پر پڑی ہوئی کرسیوں اور بینچوں میں سے کسی ایک پر بیٹھ جاتے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے۔ بابا صاحب ان کے مسائل کا حل بتاتے۔ پاگل خانے میں بابا صاحب کی خدمت میں آنے والوں کی آمد و رفت اتنی بڑھ گئی کہ حکومت نے ملاقاتی فیس مقرر کر دی۔ کچھ دنوں بعد یہ ملاقاتی فیس ختم کر دی گئی۔ بابا صاحب کے دربار میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم سب حاضری دیتے۔ ان میں راجہ مہاراجہ، بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے عہدیدار بھی آپ کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور بابا ان کی پریشانیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کرتے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لمحہ مخلوق خدا کے لیے وقف تھا۔ آپ چند گھنٹوں سے زیادہ آرام نہیں کر پاتے تھے، باقی وقت لوگوں کی فریاد سنتے، یہاں تک کہ کھانے پینے کے اوقات بھی نظر انداز ہو جاتے۔ رات دن حاجت مند اور پریشان حال آتے رہتے۔ بابا صاحب اپنے مخصوص انداز میں انہیں تسلی دیتے اور مشکل کے حل کی طرف اشارہ فرماتے۔ بابا صاحب کی ہستی لوگوں کے لیے لطف، محبت اور کرم نوازی کا ایسا ذریعہ تھی جس کے آگے انہیں ہر تکلیف اور پریشانیاں ہیچ محسوس ہوتی تھی۔ بابا صاحب ڈھارس بندھاتے تو انہیں ایسا اطمینان مل جاتا جو کسی مادی ذریعے سے ملنا ممکن نہ تھا۔ دل کے بوجھ یوں دور ہو جاتے جیسے کسی انجانے ہاتھ نے غم کے پہاڑ سینے پر سے ہٹا دیے ہوں۔ آپ نے اپنے عمر کے آخری زمانے تک لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے رہے۔ دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ اسی فطرت کی پکار کو لبیک کہتے ہوئے 26 محرم سوموار کے دن 17 اگست سن 1925 کو سرکار بابا تاج الدین علیہ الرحمہ نے اپنی روح پرفتوح کو خالق کائنات کے سپرد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج بھی اس درگاہ پر لاکھوں زائرین اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں اور اس عظیم درگاہ سے آج بھی رائے حق کا سامان بانٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم بارگاہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ دوستوں، یہ تھی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ہسٹوری، ان کی سوانح حیات۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے
تو اسے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔